الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ جس کو خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے، گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت کریمہ کو سنایا گیا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے ہر ایمان والے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ فرمایا کہ مدد طلب کرو. استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کرنے کے ذریعے. گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں صبر سے متعلق ضروری باتیں پیش کی گئیں. آگے اللہ نے اللہ سے مدد طلب کرنے کا دوسرا نسخہ بیان کیا. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. نماز کیا چیز ہے؟ نماز کسی ایک خاص شکل و صورت کا نام فقط نہیں ہے. نماز ایک ایسی اللہ کی طرف سے نعمت ہے جس سے ہر کوئی اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے. نماز میں آدمی جب کھڑا ہوتا ہے اور جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو سرسری طور پر لے لیں. نماز کب فرض ہوئی، نماز کہاں فرض ہوئی، نماز کتنی فرض ہوئی،
नमाज कैसे फर्ज हुई, नमाज कब फर्ज हुई। मक्के मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हो रही है। आपकी पैदाइश के बाद 40 साल की जिंदगी हुजूर ने मक्के में गुजारी। जब 40 साल पूरे हुए तो अल्लाह की तरफ से पैगंबर अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया। नबी बनाए जाने के 13 साल तक पैगंबर मक्के में रहे। नबी बनाने के बाद से 13 साल तक जो मक्के में रहे उसको कहते हैं नबवी जिंदगी, नबूवत वाली जिंदगी। नबी बनाए जाने के बाद 13 साल, जैसे हुजूर ने मक्के से मदीना जो हिजरत फरमाया तो वहां से हम कहते हैं हिजरी, हिजरत के बाद की जिंदगी। तो ऐसे 40 साल में जब अल्लाह ने नबी बनाया तो नबी बनाने के 13 साल तक पैगंबर मक्के में रहे। इसको कहते हैं नबवी। 1 नबवी, 2 नबवी, 3 नबवी, 13 नबवी, 13 साल। नबवी से मुराद नबूवत के 13 साल। नबी बनाए जाने के बाद के साल को नबूवत और नबवी कहते हैं। जब अल्लाह ने पैगंबर को नबी बनाया, 40 साल तक मक्का के लोग पैगंबर को बड़ी अच्छी नजर से देखते थे। पैगंबर से कभी झूठ नहीं उन्होंने सुना। हमेशा सच्चा बोलने वाले, अमानतदार, यतीमों की खैरगिरी, खबरगिरी रखने वाले, बेवाओं के लिए मदद करने वाले, मुख्तलिफ समाजी खिदमत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल की जिंदगी में करते रहे। अभी हुजूर को नबी नहीं बनाया गया, उससे पहले ही बुखारी शरीफ की लंबी रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ और औसाफ में उम्महातुल मुमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जो जुमले कहे वो तारीख की, हदीस की किताबों में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि आप तो यतीमों के लिए सहारा हैं, बेवाओं के हमदर्द हैं, खैरख्वाह हैं। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम को जब नबी बना दिया गया, जो लोग सच्चा कहते थे वो लोग झूठा कहने लगे, जो लोग अमानतदार कहते थे वो लोग खयानतदार कहने लगे। पूरा उल्टा उल्टा होने लगा, यानी अपने ही दुश्मन बन गए। ये बात हमेशा याद रखें मेरे दोस्तों बुजुर्गों। दुश्मन अगर सामने हो, उसका इल्म हो कि ये फुला हमारा दुश्मन है, तो फिर उससे आदमी का बचना आसान है। लेकिन अगर हमारा दुश्मन हमारे आस पास है, इसको कहते हैं पारसी में मारे आस्तीन। मार के माने उर्दू में जो मार है वो नहीं, फारसी में उसको शाम को मार कहते हैं। मारे आस्तीन, आस्तीन के शाम, यानी हम दुश्मन को इधर उधर क्या तलाश करें, वो तो हमारे आस्तीन में है, बगल में है, हमारे इर्द गिर्द है। और ये बात याद रखें, इस्लाम को सबसे ज्यादा जो नुकसान शुरू से अब तक पहुंचा है वो परायों के मुकाबले में अपनों से ज्यादा पहुंचा है।
اپنے ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو خود گھر کے لوگ مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے، جھوٹا کہنے لگے، ساحر جادوگر کہنے لگے، کذاب، فلاں 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 ساری تہمتیں لگائیں. سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ بیوی کا بھی انتقال، دادا کا بھی انتقال، چاچا کا بھی انتقال، لگاتار پیچھے 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 پیغمبر پر آزمائش کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کو پیچھے پیچھے نقصان ہو تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے. پیغمبر نبی ہیں لیکن انسان ہیں، تو جب ان کو پیچھے پیچھے حالات آئے، اسی کو تاریخ کی کتابوں میں عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو ایک سال کے اندر لگاتار حالات آئے. پیغمبر انسان ہونے کے ناطے غمزدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، مختلف حالات پیش آئے. تو تقریباً ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت نے جوش مارا. دیکھا کہ میرا لاڈلا غمزدہ ہے، اسے لوگوں نے ستایا ہے، ہر قسم سے ستایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. رات کے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ، میرے غمزدہ لاڈلے کو لاؤ میرے پاس. چنانچہ جبریل آئے، جی بیدار کیا، مکے سے بیت المقدس سے پھر آسمان سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری. میرے دوستو بزرگوں، آدھا منٹ 1 منٹ میں ہم یہ بول سکتے ہیں، اور سننے کے لیے تو اور کچھ کرنے کا ہی نہیں. بولنے کے لیے تو زبان چلانا پڑتا ہے، لیکن سننے کے لیے تو آدھا منٹ میں آرام سے ہم کچھ بھی سن لے سکتے ہیں. وقت کا نبی، آخری نبی ستایا گیا ہے، ان کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، اپنوں نے بھی ستایا، پرائے نے بھی ستایا، ہر طرف سے بیوی کا انتقال، فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال، ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں اللہ رب ذوالجلال نے انہیں 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے اپنے دربار میں بلایا. سورہ نجم پڑھیے، سورۃ الاسراء پڑھیے، اس کے اندر اللہ نے ان مضامین کو کتنے شاندار انداز سے بیان فرمایا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. پوری سورت پڑھی. پہلا رکوع اللہ نے کتنے شاندار انداز سے اس واقعے کو بیان کیا.
معمولی نہیں ہے. ایک آدمی غمزدہ ہو اور اس کو خوش کرنا ہو، اس کے تکلیف کو دور کرنا ہو، اس کے غم کو دور کرنا ہو، تو دنیا کے اندر لوگ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں. خدا نے جو طریقہ اختیار کیا، فرش سے عرش پر بلایا اپنے نبی کو، اپنی دیدار، اپنی زیارت کروائی، اپنی ملاقات کروائی، گفتگو ہوئی. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی تسلی ملی، ایسا سکون ملا، سارا غم بھول گئے سب تکلیف. آدمی کبھی خوشی میں آتا ہے، کوئی اچھی چیز نظر آ جاتی ہے تو ساری پرانی باتیں بھول جاتے ہیں. خدا سے ملاقات کے بعد کیا رہ جائے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ، تحفہ ہے. کون سا تحفہ؟ 50 نمازوں کا تحفہ. لے جائیے، آپ اپنی امت کو پیش کیجیے. ایک دن میں، دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی. ذرا اندازہ لگائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بیچ میں ملاقات نہ کرتے ہماری حالت کیا ہوتی؟ 5 نمازوں کے لیے ہمارے لالے پڑے ہوئے ہیں. بڑے افسوس کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر احسان ہے. انہوں نے کہا کہ میری قوم، میری امت 2-3 وقت کی نماز پڑھنے میں پریشان، ایک دن میں 50 نمازیں، آپ جائیے. پیغمبر علیہ السلام خدا کے دربار میں پہنچے، پھر آئے، پھر پہنچے. 5 نمازیں کم ہوتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، جائیے اور کم کروائیے. حضور نے کہا کہ مجھے شرم آتی، اللہ کے پاس جاؤں اور اس سے کم کراؤں، مجھے شرم آتی. اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اعلان ہوا، نبی آپ جائیے. ہمارا یہ اعلان ہے کہ جو بندہ بندی ان 5 نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں گے، 50 نماز کا ثواب اس کو ملے گا. 5 نمازوں کو پڑھو، اس کا دگنا 10 حصہ بڑھ کر 1 نیکی پر 10 نیکی، تو 5 نماز پر 50 نماز کا ثواب اللہ پاک عطا کرے گی. پیغمبر علیہ السلام اس تحفے کو لے کر حضور کے دنیا میں تشریف لائے اور امت کے سامنے پیش کیا. یہ ہجرت کے تقریباً 1 سال 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. 11-12 نبوی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں 10-11 سال لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، اور اندر سے جب ٹوٹ گئے تو اللہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا. 50 نمازوں کا تحفہ 5 نمازوں میں آ کر رک گیا، اور 5 نماز پڑھنے پر 50 نماز اللہ پاک عطا کریں گے. امت مسلمہ کا نماز کے سلسلے میں جو غفلت ہے، میرے دوستو بزرگوں، اس سے بڑی غفلت اور کچھ نہیں ہو سکتی. ایک طرف مرد حضرات، دوسری طرف خواتین. عورتوں کا حال بھی برا ہے، مردوں کا حال بھی برا ہے. کتنی مرتبہ ہم نے نماز سے متعلق سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے اندر آخر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ خاص طور پر یہ جو وقت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے بڑے علماء اکرام نے کہا کہ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اور ایسے زمانے میں، اس فتنے سے بھرے زمانے میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائیں، اور اللہ سے مدد مانگنے کا جو طریقہ خود اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے۔ آج ہم اپنے ملک کا خاص طور پر حال دیکھیں، کس قدر حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ حکومتی سطح پر آج رعایا کے اندر کس قدر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے پاس نہ منی پاور ہے، نہ باڈی پاور ہے، نہ کوئی اور پاور ہے، اسباب کے درجے میں ہم زیرو ہیں۔ ہمارے سامنے اس طور پر حالات ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان حالات میں بھی اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو میرے دوستو بزرگوں، وہ یہی کہ ہم نے اللہ کی طرف رخ اور متوجہ نہیں ہوا ہے۔ مرد حضرات، خواتین، ہم دیکھ لیں، ہم میں سے ہر ایک اس وقت جو حاضر ہے اپنے دل سے پوچھیں کہ میں باپ ہوں، میں شوہر ہوں، میں بھائی ہوں، میں کسی عورت کا بیٹا ہوں، میں نے اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کی، ماں شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی، بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں کی، جو جس حیثیت میں ہے اس نے اپنے گھر میں رہنے والے عورتوں کی کتنی فکر کی ہے۔ ہم نے ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کوشش کی ہے۔ میں اس بات میں خود شریک ہوں، میں اپنے کو جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں میرے دوستو بزرگوں، ہم نے تو اپنی فکر تھوڑی بہت کر لی، لیکن اپنے گھر والی عورتوں کے بارے میں اللہ ماشاء اللہ کسی نے فکر کی ہو تو کی ہو، وہ بڑے مبارک بادی کے لائق ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ورنہ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے راحت، آرام، سکون پہنچانے کے جو اسباب ہیں ان کو تو ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں اور سب سے پہلے جو نماز ہیں، اس سلسلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اپنی عورتوں کے بارے میں کیا فکر کی ہے؟ کیا میں شوہر ہو کر اپنی بیوی سے کبھی فون کر کے پوچھا کہ تم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی، ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی، عصر، مغرب، عشاء پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ باپ ہونے کے ناطے اپنی بچیوں سے، بھائی ہونے کے ناطے اپنی بہنوں سے ہم نے کبھی ایسا سوال کیا ہے؟ نہ عورتیں ہماری فکر کر رہی ہیں، نہ مرد عورتوں کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس غفلت میں ہم کب تک رہیں گے؟ کیا دنیا سے ہم کو ویسے ہی چلے جانا ہے؟ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ سے مدد مانگنے کا یہ جو طریقہ ہے، سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچ کر بیان کیا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دیکھیں گے جہنمیوں کو، مجرمین کو، پوچھیں گے ارے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم تک کون سی چیز پہنچا دیا ہے؟ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو ان کا جو جواب ہوگا، سب سے پہلا جواب جو انہوں نے دیا ہے، کون سا جواب دیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ مدثر اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں، کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہنے لگیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، نماز اللہ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میں اور آپ خود پانچوں نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی گھر کی مستورات کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔